वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक और अहम और खास मौजू का और महकमा माहौलियात की कारकर्दगी का। जी हाँ, ये माहौलियात यानी जिसे मैं माहौलियात भी कहती हूँ, कितने अरसे से लोगों को मामू बना रहे हैं लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, डीजी माहौलियात की बात कर लें, सेक्रेटरी की बात कर लें, या यहाँ पर जो है वो कायम दाइम आला अफसरान की बात कर लें, नई नई स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज मुरतब करते रहते हैं। अब महकमे को ठेके पे दे दिया है। अब ये महकमा जो वैसे इनसे नहीं चल रहा था, ठेके पे क्या खाक चलेगा। और फिर दूसरी खास बात कि जो धुआं कंट्रोल करने वाली डिवाइसेज हैं, उनके लिए ये जितना जो है वो पैसा हुकूमत वक्त से ले चुके हैं, उसके हवाले से भी कहीं वो डिवाइसेज नजर नहीं आती, वो धुआं कंट्रोल होता कहीं नजर नहीं आता। माहौलियात का बेड़ा गर्क होकर रह गया, लेकिन माहौलियात के हवाले से आप कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप माहौलियात के हवाले से बात करेंगे तो आपकी जुबान बंद करने के भी हालात हैं इनके पास। जी हाँ, ये मामलात भी जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। सूरत हाल ये है कि महकमा माहौलियात काम करने से कासिर नजर आता है। फिर नसीमुर रहमान साहब हैं जो माशाल्लाह पिछले 20 साल से जो है वो एक ही सीट पर काबिज हैं, और ऐसे काबिज हैं कि उनके कब्जे इतने मजबूत हैं कि वो कब्जे कोई खोल भी नहीं सकता, इनको उठाने की जिसारत भी कोई नहीं कर सकता। ये काम भी हमें ही सौंप दिया गया है कि हमने जो है वो आपको ये सच्चाई दिखानी है और पूरा सच बताना है, क्योंकि जाहिर है इस पाकिस्तान में जहां सारे महकमों में जो कारकर्दगियां और बेजाब्तगियां होती हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने लेकर आएं। किसी के साथ हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है ही कोई नहीं। सिर्फ बात यह है कि अगर तनकीद बराए इस्लाह हो जाए और आप इस्लाह करते हुए इस महकमे की बेहतरी के लिए कारकर्दगी करना शुरू कर दें, तो शायद हम आपके लिए अच्छा प्रोग्राम करना भी अपना अव्वलीन फर्ज समझें, और आपकी फर्ज शनासी के किस्से जो है वो हम अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को सुनाना भी अपना फख्र समझें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके मामलात, चीजें ऐसी मेरे पास आती हैं कि फिर मुझे उन्हीं अल्फाज में जो है वो इन सब चीजों को सबको बताना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि चंद माह नहीं गुजरते कि इजलास बुला लिया जाता है, पॉलिसी मंजूर करते हैं और फिर वो मंजूर भी नहीं होती, उस पर काम भी नहीं होता। तो महकमा माहौलियात आखिर चाहता क्या है? इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब में इस मौके पर वक्त अदा के लिए इजलास मुनक़्क़द हुआ। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद चौहान की सदारत, तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत और ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी मंजूर कर ली। पहली दफा धुआं कंट्रोल करने वाले आलात नोटिफाई किए गए। तमाम फैक्ट्रियों में धुआं करने वाले ECS आलात लगवाएं। धुआं कंट्रोल करने वाले आलात ना लगवाने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा मेहनत तमाम भट्टा एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराएं। महकमा ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। महकमा बल्दियात कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। महकमा ज़राअत फसलों की बाकियात जलाने की पाबंदी को यकीनी बनाएं। महकमा हाउसिंग डस्ट कंट्रोल के लिए बाकायदगी से छिड़काव करवाने वाले पंजाब हुकूमत ने इन्वायरमेंट कंट्रोल रूल की मंजूर कर लिए। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों में इन्वायरमेंट कंट्रोल क्लिप बनाने का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा माहौलियात का इजलास होता है। इजलास में कुछ चीजें जो है वो सामने रखी जाती हैं, तमाम दूसरे महकमों के साथ मिलकर काम करने के हवाले से जो है वो स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज मुरतब की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां बैठे हुए तमाम अफराद जो है वो अपनी ही किसी टेंशन में मगन है। उनको परवाह ही कोई नहीं माहौल में क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं। उनके अपने घर के इतने मसाइल हैं कि कोई बीवी से लड़के और कोई शौहर से लड़कर जो है वो वहां आकर बैठ गया है, और आप उनके चेहरों पर उदासी और टेंशन देखें कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये इजलास खत्म हो, हमारी जान छुटे और हम किसी तरीके से जो है ना वो अपने घर की तरफ भागें, कि कहीं जो है वो बीवी की बातें ना सुननी पड़ जाएं, कहीं शौहर जो है वो ताने ना दे दे। सारी खवातीन और अंकल आंटियां जो है वहां इकट्ठे करके बिठाए हुए। जब इन्होंने काम करना है तो आपके महकमा माहौलियात ने क्या काम करना है? फिर आपसे क्या होगा? कोई नौजवान नस्ल को किसी काम पे लगाया होता तो आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नशे का शिकार ना होती, या नौजवान नस्ल जो है बेयारो मददगार जो है वो रेड़ियां लगाने पे मजबूर ना होती, इनकी जगह पर बैठकर जो है वो कोई काम कर रहे होते। लेकिन ये आंटियां और अंकल तो फिक्स हो गए हैं सीटों के साथ, इनको तो निकलना या इनको उठाना जो है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो गया है, क्योंकि इनके पीछे हाथ ही बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये बड़े बड़े हाथ जो है वो कहां से आते हैं और इनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। महकमा माहौलियात, डीजी साहब का कमरा तब्दील हो जाता है जनाब। डीजी माहौलियात जो है वो अपना माहौल चेंज कर लेते हैं, जबरदस्त शानदार तरीके से कमरे में जो है वो बैठते हैं, लेकिन माहौल तब्दील नहीं होता। बाहर की माहौलियात की जो है वो जो ईंधन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो फेंकने वाली फैक्ट्रियां हैं वो सील नहीं होती, वो सील होती हैं तो वो फिर खुल जाती हैं।
آپ کا جو ہے وہ ٹریفک کا نظام دھرم برم ہوتا ہے, ٹریفک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر گامزن ہوتی ہیں, رواں ہوتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ہے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی, اور اس پر پھر سوال بھی نہ کیا جائے. جواب نہیں مانگنا آپ نے محکمہ ماحولیات سے, بڑا ناراض ہو جاتے ہیں ڈی جی صاحب, وہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. اور پھر اگر آپ نسیم الرحمان صاحب کی بات کر لیں تو ان کو تو جواب دینا بالکل ہی گناہ ہے, وہ نہیں جواب دیں گے آپ کو بالکل بھی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر عثمان مغل. عثمان, روزانہ ایک ہی انداز سے پروگرام کر کر کے میں بھی بور ہو گئی نا, کیونکہ ٹوئسٹ تو لانا ہے اور آپ کو تو دکھانا ہے کہ محکمہ ماحولیات کیا کر رہا ہے, تو پھر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کب سدھریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, ادارے نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں محکمہ ماحولیات کے ساتھ باقاعدگی طور پر ان کی تمام کوریج کو کور کر سکوں اور عوام میں دکھا سکوں, دنیا کو دکھاؤں کہ پورا سچ جی کہ محکمہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب پروگرام پورا سچ میں تقریباً یہ ہم کوئی 5-7 بار پروگرام اسی پہ کر چکے ہیں. آج تک ہمیں صرف یہ نہیں پتا چلا کہ فضائی آلودگی کب کنٹرول ہوئی, کیسے کنٹرول ہوئی, کس نے کنٹرول کی, اس کا کریڈٹ کس نے لینا ہے, اس کا کریڈٹ جاتا کس کو ہے, کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. آج تک فضائی آلودگی کے اوپر کنٹرول کوئی بھی نہیں پا سکا. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی سننے کو ملا کہ اجلاس بلا لیا, تمام مشترکہ محکموں میں جو ان کے آتے ہیں انڈر ان کو بھی ساتھ میں طلب کر لیا, ان کو ہدایات جاری کر دی, ان کو بتا دیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں محکمہ انوائرمنٹ, اس کا نام ہے ماحولیات. اب ماحولیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر لاگو ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ اگر ٹرانسپورٹ میں گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں تو ان کے اوپر یہ کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی باقیات جلا رہا ہے فصلوں کی تو یہ ان کے اوپر کارروائیاں کریں گے. اگر کوئی فضائی آلودگی کا فیکٹری وغیرہ سبب بن رہی ہیں تو ان کے اوپر یہ کارروائیاں کریں گے. اگر کوئی کوڑا کرکٹ جلا رہا ہے تو ان کے اوپر یہ کارروائیاں کریں گے. سر کارروائی تو تب کریں گے نا جب ان کے پاس ٹیم ہوگی. اچھا سنیں, ٹیم تو چیک کریں. ابھی انہوں نے کیا کیا کہ جو فصلیں جلائے گا وہ محکمہ زراعت کو دے دیا, جو ٹرانسپورٹ دھواں چھوڑیں گی گاڑیاں وہ ٹرانسپورٹ کو دے دیا, جو بلدیات ہے کوڑا کرکٹ اگر کوئی جلاتا ہے تو وہ اس کو دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ صرف کالجوں میں اپنی سیلفیاں بنوائیں گے, وہاں پہ ایک پودے کی وہ کریں گے, ایک پودا لگا کے محکمہ ماحولیات نے ماحول صاف کر دیا, ماحول میں ایک پودا لگا دیا. کیا یہ کام ہے؟ جی یہ کام. کتنے عرصہ گزر گیا محکمہ ماحولیات پودا بھی 2 دن بعد جب وہ مرمر آ جائے گا. ہاں اس کے وہ دیکھ لیں ان کے اپنے دفتر میں پڑے پودے وہ یلو تک ہو گئے, ان کی مٹی تک نہیں برآمد ہوئی. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا, ان کی فوٹیج پہلے بھی ہم چلا چکے ہیں. اب دیکھیں کہ جب ورلڈ بینک نے دیکھا کہ پاکستان ہر سال کی طرح یہ پہلے ہی نمبر پر آتا ہے آلودگی کے لحاظ سے, اور لاہور پورے پاکستان کے شہروں میں سے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ بھی پہلے نمبر پر آ رہا ہے صوبہ پنجاب. تو یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ترس کھانے کے بعد محکمہ انوائرمنٹ اپنے ورلڈ بینک کے تعاون سے ان کو ایک پروجیکٹ کا نام دیا کہ ہم ایک پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سوچ لیا چلو ہم ان کی مدد کریں. ہاں, ہم کروڑوں کی فنڈنگ آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم آپ کو قرض دیتے ہیں, آپ 2040 میں وہ سود سمیت واپس کریں گے. اب وہ قرض سنیں, 201 اندازے کے مطابق $237 ملین ان کو قرض دیا گیا. 237 ملین. ہاں لیا محکمہ ماحولیات نے, جس کا پروجیکٹ 2025 میں بند ہونا تھا, چونکہ 2020 سے وہ سٹارٹ ہوا اور 5 سال میں انہوں نے تمام ٹی او آر پورے کرنے تھے. جو تاحال ایک بھی ٹی او آر مجھے بتا دیں 3 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی کوئی ٹی او آر دکھائیں جو انہوں نے مکمل کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ورلڈ بینک ان کو پیسے دے چکا ہے. اب اس پروجیکٹ کے اندر جس کا نام ہے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام, ٹھیک ہے, ایس پی اینڈ آئی ان کے تعاون سے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. باقاعدہ ایوان اقبال میں ان کا پورا سائٹ پہ انہوں نے پورا آفس ارینج کیا, تمام سٹاف ہائر کیا. اب جو سٹاف ہائر کرنا تھا وہ تھا یہ بزرگوں کا سٹاف ہائر کیا انہوں نے. نہیں, یہ تو سیکٹری ان کو تمام محکموں کو بلا رہے ہیں نا. سر محکموں کے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو بھی تو کوئی ہوش حواس ہونا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے محکموں میں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر. دیکھیں یہ سیکٹری جو ہے نا محکمے کا سربراہ ہے, سیکٹری محکمے کا سربراہ ہوتا ہے,
اسی کے آرڈر سے کسی نے جانا ہے, اسی کے آرڈر سے کسی نے آنا ہے, اسی کے آرڈر پہ کاروائیاں کرنی. سیکٹری ڈی جی, یہ ڈی جی ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ وہ نسیم الرحمان جو مبینہ طور پر کرپشن کے بتاج بادشاہ اور عرصہ 20 سال سے ایک ہی سیٹ پر, جنہوں نے تمام یونٹ کو این او سی جاری کرنے, اور این او سی کس بنا پہ جاری کرنے جی ان کا امیشن کنٹرول سسٹم لگ گیا. اب ہر سال کی طرح پہلے ہم پڑھتے تھے کہ امیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگیں گے تو کاروائیاں ہوں گی, اب اس کا مخفف بنا لیا ہے کہ جی ای سی ایس آلات. اب ایک انجان بندہ دیکھے وہ کہیں گے کام کیا کریں, اب وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئے آلات ہیں جو ہم نہیں لگوائیں گے تو کاروائیاں ہوں گی. بھائی یہ بتائیں کاروائیاں ہوئی کہاں؟ آپ ایک ذرائع نے مجھے بتایا, میں آپ کو ایک یہ آلات بھی جو محکمہ ماحولیات والے پرووائڈ کریں گے, اس کے کوئی پیسے ویسے بھی لیں گے یہ؟ سر دیکھیے ان کو کرنا چاہیے نا بھائی, اب دیکھیں جہاں سے پیسے آتے ہیں وہاں سے لیں نا پیسے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بہت بڑی ایک چیز ابھی بتاؤں گا, آپ خوش ہوں گے. ابھی میں نے آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتائی ہیں. اب جب ورلڈ بینک نے $237 ملین ان کو قرض دیا جو ہم نے دینا ہے, ہمارے ٹیکسوں میں جانا ہے, وہ 2040 میں سود سمیت واپس ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, کرنا ہے آپ نے, میں نے, سب نے, غریب آدمی نے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ انہوں نے قرضے اتارنے ہیں, دیکھیں, اور موجیں انہوں نے کرنی ہے. موجیں یہ کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو, موجیں یہ کر رہے ہیں. اب موجیں کی بات بتانے لگا میں آپ کو. یہ جو پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام تھا, اس میں جب ان کو رقم ملی تو محکمہ انوائرمنٹ کے 4 لوگوں نے یہاں پہ اپلائی کیا جی, محکمہ انوائرمنٹ کے, ٹھیک ہے. وہ جو 3 لوگ تھے پہلے 2020 میں جو جن کی ہیئرنگ ہوئی جی, اب ان کی سن لیں. اب دیکھیں کہ یہ جو ادارہ تھا یہ ایک پروجیکٹ تھا, اس میں کوئی بھی سرکاری آفر آ سکتا تھا, لیکن اگر وہ کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہے, میرٹ کے اوپر پورا آتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو 3 لوگ پہلے آئے جن کا نام بھی میں آپ سے لیتا ہوں, ڈاکٹر عاصم رحمان, اچھا جی, واجد اجاز, اچھا, اور عثمان اظہر, ٹھیک ہے. ان تینوں لوگوں کی کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی, سفارشوں کے اوپر یہ لوگ یہ گرین پروجیکٹ میں آئے, ٹھیک ہے. اب مزے کی بات سنیں, آج ہم 2023 میں بات کر رہے ہیں, 2020 میں یہ ان کی ہیئرنگ ہوئی. اس کا مطلب تھا کہ اگر یہ ڈیپوٹیشن پہ جاتے تو انہوں نے صرف سرکاری الاؤنس کلیکٹ کرنا تھا, جو سرکاری اگر ہم بات کریں تو وہ 60-70 ہزار روپیہ ایک اماؤنٹ بنتی ہے, پلس ان کی سیلری جو ان کو یہاں سے ملنی تھی, ٹھیک ہے, اگر ڈیپوٹیشن پہ تھے. اب اگر یہ یہاں سے ریزائن کر کے جاتے تو ان کو پوری سیلری ملنی تھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے وہاں پہ پوری سیلری کلیکٹ کی 3 لاکھ روپیہ فی پرسن, اچھا, وہاں پہ پوری سیلری کلیکٹ کی 3 سال, اور یہاں پر جناب کا نام ابھی بھی سینیٹری لسٹ میں موجود ہے. اب یہ جو سینیٹری لسٹ میں یہاں محکمہ ماحولیات میں 2023 کی سینیٹری لسٹ ہے, ہم نے پیچھے پروگرام بھی اس کے اوپر بریکنگ نیوز دی, وہ ان کا نام بھی چل رہا ہے, اور وہاں پر یہ انجوائے بھی کر رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں, سرکاری امرات. اور یہ کون ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ جو کون ہے, یہ محکمہ انوائرمنٹ کے لوگ تھے, ان کو یہ تو وہ ہیں, یہ نسیم الرحمان صاحب کون ہے؟ یہ ڈائریکٹر ہیں یا یہ کہ سر ڈائریکٹر ہیں, یہ کون ہے؟ یہ کرتا یہ مخلوق کیا ہے؟ کرتا درتا ہی ہیں. یہ کیوں محکمہ ماحولیات پر جو ہے وہ سیب کی طرح جو ہے وہ سیب زدہ کر دیا انہوں نے, کیوں یہ قائم ہے؟ سارے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے, آپ کی ان کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کیا ہے؟ میں بتانے لگا ہوں. ان کی ریسرچ یہ ہے, جتنی بھی آپ کی یہ انڈسٹریل ایریا چل رہی ہیں جو پولوشن کا باعث بن رہی ہیں, یہ ان کو این او سی جاری کر رہے ہیں خود. بند کمرے میں میٹنگ کی جاتی ہے, بند کمرے میں معاملہ طے کیے جاتے ہیں, کانوں کان تیسرے کو خبر نہیں آتی, باہر یہ پی اے کا کہہ دیا جاتا ہے کوئی اندر 3rd پرسن آئے, یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مختلف یونٹ کے مالک ہیں. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیے, لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں نمبر 1 پر آ چکا ہے. پورے جو ہے وہ انوائرمنٹ یہاں پر جو ہے وہ آکسیجن ختم ہو رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پھیل رہی ہے, مختلف دھوؤں سے بھی, مختلف فیکٹریوں سے بھی, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ان سب کو کنٹرول کرنے کی بجائے ان کو پھیلانے کے باعث بننے والا جو شخص ہے وہ آخر کون سی مخلوق ہے کہ جس کو ہٹانے سے جو ہے وہ کوئی تذلیل ہو جاتی ہے, یا محکمہ ماحولیات جو ہے وہ ڈوب جائے گا, یا کیا ہو جائے گا کہ اگر جو ہے وہ یہ حضرت جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے کہ جب تک جو ہے وہ ان کا آخری سانس چل رہا ہے انہوں نے محکمہ ماحولیات کے ساتھ ہی رہنا ہے. کوئی ان کی آپس میں جو ہے وہ کوئی نیگوشیٹ ہو گیا ہے, کوئی حکومت کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہوئی ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟
مبینہ طور پر یہ عرصہ، اور پھر ہر حکومت کے ساتھ تو نہیں نہ ہو سکتا سر. بالکل 20 سال ہو گئے ان کو تعینات ہوئے، تو وہ ہر حکومت کے ساتھ کیسے ڈیل بنا لیتے ہیں؟ یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ ان کی پالیسی جو ہے، اس کو دیکھیں نا آپ، کو دے نا اس کو کہ یہ کیا ہے. ہاں جی، کیسے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے جب بھی دیکھی ہے ان کی کوئی اگر ٹیکر آئے ہیں، جب بھی ان کی کوئی ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے، تو جناب کا کریکٹر جو ہے وہ سیکٹری کے ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہے، یا ڈی جی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا سیکٹری کے ساتھ. اب یہ ای آئی اے کے جو ہے وہ ڈائریکٹر لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے. پروموشن، اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان کا پروموشن بورڈ میں نام بھیجا گیا 3 دفعہ. جب میں نے سیکٹری صاحب کو، سیکٹری جی اے ٹی کو میں نے کنفرم کیا کہ سر یہ لوگ سزا یافتہ ہیں، سابقہ سی ایم نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، تو یہ کیسے پروموٹ ہو سکتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا متعلقہ اسپیشل برانچ سے ان کی ساری وہ ڈیٹیل منگوائی، سارا کچھ چیک کیا، تو ان میں تھا، انہوں نے پھر ڈیفر کر دیا. 2023 کے اندر 3 دفعہ ان 11 لوگ، ان افسروں کے نام بھیجے گئے جو متعلقہ کرپشن میں ملوث تھے. وہ پھر ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کو پہلے بھی اس کی بریکنگ نیوز کی، سارا کچھ چلایا. لیکن میں حیران اس چیز پہ ہوں، اس کے اوپر ایکشن آج تک نہیں ہوا. آخر کیوں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے محکمے کو یہی دیکھ رہے ہیں. ایک ذرائع نے مجھے بتایا، سابقہ ان کی ڈی جی آئی تھی فیمیل، وہ یہ کہہ کر گئی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں اگر واپس آئی تو میں سیکٹری کی سیٹ پر آؤں گی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی کہ محکمہ کے اندر گروپ بندی چل رہی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لگے ہیں، جبکہ عوام جو دیکھیں 1000 روپیہ مزدور کی اگر اجرت ہے، بندر بانٹ شروع ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اب کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، محکمے چلانے کوئی نہیں چل رہے، ان سے کوئی نہیں ہے، یا پھر محکموں کو جو ہے وہ انہوں نے سیل پرچیز پہ لگا دینا ہے کہ اس کو ٹھیکے پہ دے دو، کوئی اور چلا لے، ہم سے تو چلتا نہیں ہے. تو جو دوسرے بھی ٹھیکے پر آئیں گے یا چلانے کی کوشش کریں گے، آپ نے جب ان کو صفر پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ایک محکمہ دینا ہے، تو وہ ان کو چلانے میں بھی کچھ وقت لگے گا. انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، سانس لینا یہاں مشکل ہو چکا ہے. آنے والے وقت میں لوگ آکسیجن سلنڈر لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، یہ تصاویر جو ہے وہ چل رہی ہوں گی، اور ہم بھی جو ہے وہ جیسے آج ہم پانی ظاہر ہے منرل واٹر جو ہے وہ خرید کر پیتے ہیں، اسی طرح ہم آکسیجن خرید رہے ہوں گے، صرف ان لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے، محکمہ ماحولیات کی اس جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی تھی جسے یہ بٹا جو انٹے جہاں پر بنتی ہیں، اب یہ لوگ چائنا گئے. اچھا مزے کی بات ہے، چائنا سے یاد ہے یہ لوگ ٹور بھی ہمارے پیسوں پر کر رہے ہیں، کبھی جرمنی جاتے ہیں، کبھی یو کے جاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا، کبھی کہیں جہاں سے ان کو آفر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چائنا گئے زگ زیگ ٹیکنالوجی. اب پاکستان میں کسی بھی نیو جنریشن کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ایسی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو پتہ نہیں راتوں رات کیا کیا تجربے کر لیتے ہیں اور کامیاب. اب دیکھیں انہوں نے بتایا جی آپ ایسے کریں کہ یہ بٹا ہے نا، تو آپ ایک اینٹ ایسے لگائیں، ایک ایسے لگائیں، ایک ایسے لگائیں، ایک ایسے لگائیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب یہاں سے پولوشن اوپر جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کراس کرتی ہوئی نا، اوپر جاتے جاتے وہ ساری بیٹھ جائے گی، تو یہ پولوشن ہی پیدا ہوگی. اب دیکھیں آپ اس چیز کو، وہ ڈیوائسز کہاں ہیں؟ وہ ڈیوائس ہے نہیں ہے. وہ جب انہوں نے اینٹوں کا ان کے اندر لگانی نا پکائی کے لیے، تو وہ ایسے ایسے لگانی، ایسے ایسے، یعنی کہ ایک ہی رو میں نہیں لگانی، زگ زیگ کر کے لگانی ہے. زگ زیگ، ٹھیک ہے. یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بٹا میں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی اس کی بات کر رہا ہوں. جب وہ دھواں اٹھے گا تو وہ اینٹوں کے اندر اندر ہی سما جائے گا، بلکہ اوپر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے یہ فضائی آلودگی پیدا ہوگی. وہ مان لیا. آپ مجھے بتائیں وہ امپلیمنٹ کہاں ہوا سر؟ یہ آپ کے سامنے امپلیمنٹیشن اگر ہو گیا تو کیسے کھائیں گے؟ چلیں ہم جو ہے وہ دعائی کر سکتے ہیں کہ محکمہ ماحولیات جو ہے وہ ان کو کوئی ہوش آ جائے اور یہ ہوش کے ناخون لے لیں. سزا یافتہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر 20-20 سالوں سے بیٹھے جو ہے وہ یہ محکمہ ماحولیات چلا رہے ہیں، لیکن حکومت وقت کو جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. وہ ماحول جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس میں آپ کی فیملی سانس لے رہی ہے، جس میں آنے والی آپ کی نسلیں سانس لیں گی، وہاں پر آپ سانس لینا محال کر رہے ہیں لوگوں کا، کہ آپ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی بجائے مزید خراب کرنے پر جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں. اور وہ ڈائریکٹر جو پچھلے 20 سالوں سے سیٹ پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح سے سیٹ پر بیٹھا ہے، اس کا بھی کوئی جواز جو ہے وہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. تو محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر صاحب جو نسیم الرحمان صاحب ہیں، ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے امپلیمنٹ جو ہے وہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، اور محکمہ ماحولیات کو بہتر بنانے کی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کیسے مرتب کی جائیں گی، یہ ہم مزید آگے اس پر جو ہے وہ پروگرام کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک جو ہے وہ محکمہ ماحولیات اپنی کارکردگی نہ دکھا لے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہ ملاقات ہوگی مزید اور انکشافات کے ساتھ، مزید اور جتنے بھی ہمارے محکمے ان کی باضابطگی اور کارکردگیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.